हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा नाम पास्टर अदनान अयाज़ है और मैं हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का इंचार्ज पादरी हूँ। और आज सुबह मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इतने अच्छे मसीही चैनल के अंदर खुदा का कलाम पेश करने का जो है मौका फ़राहम किया है। मैं खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स पाक खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मैं इस चैनल के जो मालिकान हैं, पास्टर इमरान फजल साहब और उनकी मिसेज़ और उनकी पूरी टीम का मैं दिल की इंतहा गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, अब वक्त है खुदा के ज़िंदा कलाम का। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जो खुदा का कलाम में हम सीखेंगे, जो मेरा अनवान है वो है शुक्रगुजारी। कि शुक्रगुजारी जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी अहमियत और अफादियत रखती है। खुदा का जो कलाम है, नया और पुराना अहदनामा, वो शुक्रगुजारी से भरा पड़ा है। तो आएँ हम खुदा के ज़िंदा कलाम के अंदर से शुक्रगुजारी के हवाले से खुदा का कलाम जो है वो सीखेंगे। तो अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहला तस्लीकियों उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह जो आपने खुदा का कलाम सुना है वो शुक्रगुजारी के ऊपर है। और तस्लीकियों के चर्च को पौलुस रसूल जो है ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है जो कि शुक्रगुजारी के ऊपर है। और पौलुस रसूल पहला तस्लीकियों उसका 5 बाब और 18 आयत में क्या फरमा रहे हैं, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। 2022 के अंदर खुदा चाहता है कि हम हर रूहानी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हर एक बात में हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। मिसाल के तौर पर हम दुआ में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हम खुदा के कलाम को अच्छी तरह दुनिया को सुना सकते हैं, कलीसियाओं को सुना सकते हैं, अपने मसीह बहन भाइयों को सुना सकते हैं। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हमारे पास अच्छा चर्च है, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा कलीसिया है, हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा ने हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है, हमें इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर मेरे अज़ीज़ों, जो मेन बात है वो ये है कि हम खुदा के कलाम के मकाशफात को जो खुदा हम पर ज़ाहिर करता है, अगर हम उसको जानते हैं तो हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, ताकि वो बहुत सारे लोग जो कि अंधेरों में हैं, जो कि अबलीस के शिकंजे में हैं, हम उनको अबलीस से छुड़ाकर और खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बना सकें। सो पौलुस रसूल यही बात तस्लीकियों के चर्च को डिस्कस करता है और उनको कहता है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करो कि तुम तक जो है वो खुदा का कलाम पहुंचा है, मसीह की मुनादी पहुंची है। क्योंकि पौलुस रसूल ने जितने भी खतूत लिखे हैं वो सब गैर कौम को लिखे हैं, और जब पौलुस उनको खतूत लिखता था तो वो खतूत को पढ़कर उनके ईमान में इजाफा होता था और उनके ईमान को जो है वो तकवीत हासिल होती है। अगर मिसाल के तौर पर हम तस्लीकियों के चर्च के बारे में देखें तो मैं आपको तस्लीकियों के चर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि खुदा की बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आज सुबह के तस्लीकियों का जो चर्च था ये मकदूनिया के रोमी सदर मुकाम में ये चर्च था। मैं दोबारा फिर बताता हूँ, तस्लीकिये मकदूनिया के रोमी सूबे का सदर मुकाम था और फिलिप्पी से जाने के बाद पौलुस ने यहाँ पर कलीसिया कायम की थी। बहुत जल्द यहाँ पर मुखालफत शुरू होगी और यूँ हुआ कि बहुत सारे वहाँ पर जो गैर यहूदी थे इस जगह के अंदर, तस्लीकियों के अंदर, वो यहूदियत के अंदर जो है उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जब पौलुस को ये बात पता लगी तो वो फ़ौरन जो है उसे बैरिया को छोड़ना पड़ा। और बाद में जब पौलुस रसूल कुरिन्थस में पहुंचा तो उसका जो शागिर्द था जिसका नाम तीमुथियुस है, उसने उसको बताया कि तस्लीकियों का जो चर्च है उसके हालात क्या हैं। तो जब उसे ये पता लगा तो उसने ये खतूत लिखा और उनको बताया कि उसने उनको बताया और उनकी हौसला अफजाई और एतमाद की बहाली के लिए जो है उसने इस ख़त को लिखा। और उसने उनको ये भी बताया कि वो उनके ईमान और मोहब्बत की खबर के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। वो ईमान जो मसीह पर रखते हैं और वो मोहब्बत, इस बात के लिए वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। शायद हो सकता है कि खुदा ने यही बात पहला तस्लीकियों उसके 5 बाब और 18 आयत में पौलुस रसूल जो कह रहा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो, वो हो सकता है उन्हें बताना चाहता हो कि तुम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में बढ़ते जाओ। और इस बात के लिए जो है
میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ اور پالوس رسول نے جب یہ خط تسلیکیوں کو لکھا تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تسلیکیوں کے جو چرچ ہے، وہاں کے جو پاسبان ہیں، وہاں کی جو کلیسیا ہے، ان کے ایمان کو تقویت ملی ہوگی اور وہ اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوں گے۔ اس لیے آج بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خط کو پڑھیں تاکہ ہمارے بھی ایمان میں اضافہ ہو اور ہم بھی خدا کی ہر بات میں جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا جو خدا کا کلام ہے وہ شکر گزاری پر پڑھا ہے۔ داؤد نبی کے بہت سارے جو زبور ہیں وہ شکر گزاری کے اوپر ہیں، جیسا کہ زبور 136 ہے، شکر گزاری کا زبور ہے۔ زبور 100 کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ بھی شکر گزاری کا زبور ہے۔ بہت سارے جو زبور ہیں وہ خدا کے خادم داؤد نبی نے شکر گزاری کے اوپر جو ہے وہ لکھے ہیں۔ اور زبور 100 کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو خدا کا خادم داؤد نبی فرماتا ہے، زبور 100 کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو کہ شکر گزاری کے حوالے سے یہ زبور لکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر خدا کا خادم داؤد نبی زبور 100 کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں، زبور 100 کو اگر ہم دیکھیں، زبور 100 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، شکر گزاری کے حوالے سے یہ زبور ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جب ہم چرچ جاتے ہیں خدا کے پاک دن کے اندر، سنڈے کو جب ہم چرچ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم خدا کے چرچ کی طرف، اس کی ہیکل کی طرف رواں دواں ہوں تو ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اس بات کا فضل دیا ہے کہ ہم خدا کے گھر جائیں۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ داؤد نبی نے جو زبور لکھے ہیں ان کو گاتے ہوئے، گیتوں کو گاتے ہوئے ہم خدا کی ہیکل کی طرف جائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے آج مجھے اس بات کا فضل دیا ہے کہ میں خدا کی ہیکل میں جا سکوں۔ بہت سارے مسیح خاندان ہیں وہ چرچ ہی نہیں اتوار کو جاتے اور وہ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، چرچ میں نہیں جاتے اور خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ لیکن خدا اگر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے پاک دن میں اس کے گھر میں جائیں تو ہمیں بھی میرے عزیزو داؤد کی طرح کہنا چاہیے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں اور اس بات کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں اپنی ہیکل میں بھیجا ہے تاکہ ہم وہاں پر جا کر خدا کا کلام سن سکیں، اس کی عبادت اور اس کی پرستش روح اور سچائی سے کر سکیں، تو ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات شکر گزاری کے اوپر خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر حالات میں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حالات اچھے ہوں تب بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اگر حالات اچھے نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہمیں مسیح خداوند کی زندگی کے اندر سے دیکھنا چاہیے کہ مسیح خداوند کی زندگی جو ہے وہ شکر گزاری سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یوحنا 6 باب دیکھیں گے، یوحنا 6 باب کے اندر ہم دیکھیں گے، اور یہاں پر جب آپ کنڈیشن اور حالات سے جب آپ واقف ہوں گے تو آپ بھی خدا کی گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یوحنا 6 باب اور میں اس کی 8 آیت سے پڑھوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا، لوگوں کو بٹھاؤ۔ 10ویں آیت میں یسوع نے کہا، لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ 11ویں آیت کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس 11ویں آیت پر ہم نے غور کرنا ہے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ میرے عزیزوں دیکھیں، اس حوالے میں آپ ذرا غور و خوض کریں کہ یہ کتنا بڑا تاریخی معجزہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ کھانے والے ہیں ان کی تعداد ہے 5000۔ یہاں پر مرد ہیں، 5000 مرد ہیں، یہاں پر اس بڑی بھیڑ کے اندر 5000 مرد ہیں، اور کھانا کتنا ہے؟ صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی جو 5000 کی بھیڑ ہے اس کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے جو ہے ان کو سیر کیا جا سکتا ہے؟
تو اگر آج کل کے اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو وہ تو یقیناً نہ کا ہی جواب دیں گے، نہ کا جواب دیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح معجزات کا خداوند ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ آندھی طوفانوں کو روکتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، بیماروں کو شفا یاب کرتا ہے، مفلوجوں کو شفا یاب کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے. اور یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جو کہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا مسیحا، ہمارا خداوند زندہ ہے. تو میرے اس حوالے کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر خوراک تھوڑی ہے، لیکن جو کھانے والے لوگ ہیں وہ 5000 ہیں. اور یسوع مسیح نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، یہ یسوع مسیح کے پہلے شاگرد تھے. یسوع مسیح کے جو پہلے شاگرد تھے ان میں سب سے پہلے پطرس تھا، اندریاس تھا، یوحنا تھا اور فلپس تھا. یہ یسوع مسیح کے پہلے 4 شاگرد تھے. اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی شاگرد خداوند کے ساتھ ملتے گئے. تو میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت میں، اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا. اب جو اندریاس تھا وہ پطرس کا بھائی تھا اور اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا. یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ وہی شاگرد ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے ہیں. یہ وہی شاگرد ہیں جو کہ اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں 2 باب دیکھیں تو یسوع مسیح نے پانی کو جو ہے وہ میں بنایا ہوا ہے. انہوں نے یسوع کے معجزات دیکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے صوبے دار کے بیٹے کو شفا دی ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مفلوج کو شفا دیتے ہوئے دیکھا ہے، طوفانوں کو رکتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن دیکھیں کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کا ایمان کتنا تھوڑا ہے، کتنا تھوڑا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. وہ یسوع سے کہہ رہے ہیں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں. وہ انسانی سوچ رہے ہیں، روحانی طور پر نہیں سوچ رہے. آج ہم بھی ایسے سوچتے ہیں. اگر ہمارے کچن کے اندر جو ہے وہ کھانے کی پینے کی اشیاء تھوڑی ہوں اور کھانے والے زیادہ ہوں تو ہم بھی ایسے ہی شمعون کی طرح کہہ سکتے ہیں، اندریاس کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے سارے کھانے والے ہیں، یہ تو تھوڑی سی خوراک ہے، اتنے میں کیا ہے. لیکن اگر 2022 کے اندر آپ کے کچن پر مسیح خداوند کا ہاتھ ہے، اس کا لہو ہے، تو پھر میرے جو تیل اور آٹے کے مٹکے ہمیشہ بھرے رہیں گے، ہمیشہ خداوند ان کو بھرا رہے گا. اگر ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خداوند پر ہے اور اس کی شکر گزاری 24 گھنٹے ہماری زبان پر ہے، تو پھر خدا بھی جو ہے، جیسے خدا ایلیا کو جو ہے وہ کووں کے ذریعے سے خوراک بھیجتا تھا پہاڑوں کی غاروں کے اندر، تو ہمیں بھی خدا بھیج سکتا ہے. لیکن آج ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح پالوس رسول پہلا تسلیکیوں کو جو خط لکھتے ہیں ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی شکر گزاری کر سکیں. تو آج ہم کتنی شکر گزاری کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جب ان کے اوپر برا وقت آئے تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، اس کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس بنی اسرائیل کی طرح بڑبڑاہٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک شیوا بن چکا ہے، یہ ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے قوم کے اندر کہ جب برا وقت آئے تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو دیکھو، یہاں پر وقت سخت ہے، خوراک تھوڑی ہے. لیکن یسوع نے کہا 10ویں آیت کے اندر، سیکھیں اس کلام سے کہ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ. اور اس جگہ بہت گھاس تھی. بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے. انہوں نے جیسے یسوع نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا تھا. آج جو اتنے بڑے میں دیکھتا ہوں سیاسی لیڈر بھی ہیں، مذہبی لیڈر بھی، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتے، ان کی باتوں کو نہیں سنتے. لیکن یسوع کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں اور وہ فوراً بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے 11ویں آیت کے اندر، یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا. یہاں پر غور کریں، لفظ ہے شکر کیا. اور یہاں پر جو لفظ شکر ہے وہ 14ویں دفعہ استعمال ہوا ہے اس انجیل کے اندر. 14ویں دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے شکر. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو کہ آج صبح خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ اگر خوراک تھوڑی بھی ہے تو ہم خدا کی شکر گزاری کرنا کبھی نہ بھولیں. اور جیسے خداوند ان لوگوں کو بٹھایا ہے تو یسوع نے وہ مچھلی اور وہ روٹی ہاتھ میں لی ہے اور خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دی ہے. اور جیسے اس نے ٹوکروں کو نیچے اتارا ہے تو وہ خوراک ملٹی پلائی ہو چکی ہے، وہ خوراک بڑھ چکی ہے. کیا آج صبح آپ کے کچن پر خدا کا کبھی ہاتھ ہے؟ کیا آج صبح مسیح خداوند کا لہو جو ہے وہ آپ کے کچن پر لگا ہوا ہے؟
اگر نہیں لگا ہوا تو کوئی نہ کوئی ضرور بیریئر ہے جو آپ کی زندگی میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کچن جو ہے وہ خالی ہے اور آپ کی زندگی بھی روحانی خالی ہے، جس کی وجہ سے برکات جو ہے وہ رکی ہوئے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج صبح خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا کہتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، ہر حالات میں اس کی شکر گزاری کریں، جس طرح خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے خدا کی شکر گزاری کی ہے اور اسی وقت وہ خوراک ملٹی پلائی ہو چکی ہے۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں بیاہوں میں بھی جب خوراک کھانا کھلتا ہے تو بہت سارا کھانا لوگ ضائع کر دیتے ہیں، بہت سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کھانا ضائع نہیں ہوا بلکہ بچ گیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ عقل دھنگ رہ جاتی ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ 5000 لوگ ہیں اور وہاں سے بھی کھانا بچ گیا۔ کیوں بچ گیا؟ جس کھانے پر خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے، خدا کی برکت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بچ جاتا ہے، اور جس کھانے کے اوپر بلیسنگ نہ ہو وہ ہمیشہ ضائع ہوتا ہے اور کسی کے کام پہ نہیں آتا۔ سو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے خوراک پر یسوع کا لہو لگائیں، اپنے کچن پر خداوند یسوع مسیح کا لہو لگائیں، تاکہ آپ کی خوراک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دینا شروع ہو جائے۔ تو زندگی کے ہر مراحل کے اندر میرے عزیزو ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ یہاں پر حالات کٹھن تھے، خوراک تھوڑی تھی، خدا نے برکت دی، اور یہاں پر لکھا کہ 5000 بھیڑ نے کھانا کھایا۔ اب ہم کچھ اور پرانے عہد نامے میں چلتے ہیں اور ہم دانیل نبی کی کتاب سے جو ہے وہ سٹڈی کرنا چاہیں گے۔ دانیل نبی کی کتاب دیکھیں گے ہم، دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 6 باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، دانیل کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے، دانیل کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کو شیروں کی غاروں میں پھینک دیا گیا تھا اور خدا نے وہاں پر اپنے بندہ کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا تھا؟ کیا اس کا ریزن تھا؟ کلام میں سے سنیں اور سمجھیں اور جانیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، 6 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ آمین۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دانیل نبی دن میں 3 دفعہ گھٹنے ٹیک کر، یاد رکھیں کہ جب ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں تو یہ گھٹنے ٹیکنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا۔ آپ میں سے کتنے لوگ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ لیکن خدا کے خادم دانیل نبی سے سیکھیں، مرد خدا دانیل نبی سے سیکھیں کہ اب اس کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ بادشاہ نے دستخط کر دیے ہیں، بادشاہ نے سٹمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے، اور اب میں بچ نہیں سکتا۔ لیکن اس کا بھروسہ، اس کا توکل جو ہے وہ خداوند پر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو شکر گزاری کا پہلو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ حسب معمول جو ہے وہ 3 مرتبہ دعا کرتا تھا، اور وہ بھی گھٹنے ٹیک کر، اور وہاں کے جو لوگ تھے دارا بادشاہ کی حکومت کے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ کیوں جو ہے 3 وقت جو ہے دعا کرتا ہے، یہ دعا نہ کیا کرے اپنے خدا سے، اپنے خداوند سے۔ لیکن میرے عزیزو اس نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا، 10ویں آیت میں بتاتی ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کی حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا، اور اس کو پتہ لگا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ دعا کرنا شروع کر دی، شکر گزاری خدا کی کرنا شروع کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب دانیل نبی کو شیروں کی غار میں پھینکا گیا تو بادشاہ بڑا غمگین تھا کہ یہ تو مرد خدا ہے، یہ تو مرد خدا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے میرے خواب کی تدبیر بھی کی تھی، اور آج یہی شخص جو ہے شیروں کی غار میں جا رہا ہے۔ بادشاہ خوش نہیں تھا، بادشاہ غمگین تھا، بہت زیادہ غمگین تھا کہ دانیل نبی شیروں کی غار میں جا رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو اس کا خدا ہے وہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ شیر جو بھوکے ہوں، کیا وہ اپنے شکار کو کبھی چھوڑیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کبھی بھی وہ اپنے شکار کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ اپنے شکار کو جو ہے وہ ثابت ہی نگل جائیں گے۔ لیکن مرد خدا دانیل جو ہے جب اس غار کے اندر گیا تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان شیروں نے اس کے پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا، اور کیا ہوا کہ وہ صحیح سلامت غار سے باہر آ گیا۔
کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کے اندر شکر گزاری تھی، شکر گزاری تھی، شکر گزاری تھی۔ وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا، وہ خدا کے حضور ہر وقت جو ہے جب بھی اس کو کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مسئلے مسائل پیش آتے تو وہ خدا کے حضور آتا، اس سے پوچھتا۔ ہمارا معبود جو ہے وہ آسمان اور زمین کا خداوند ہے، وہ زندہ ہے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، شکر گزاری جو ہے وہ ہماری زبان سے کبھی بھی جو ہے وہ ٹلنی نہیں چاہیے۔ صبح اٹھیں، کھانا کھاتے وقت خدا کی شکر گزاری کریں، جب آپ اپنے جاب پر جاتے ہیں، اپنے کام پر جاتے ہیں، جب اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھتے ہیں تب خدا کی شکر گزاری کریں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تب خدا کی شکر گزاری کریں، اور سب سے بڑھ کر جب آپ اپنے بیڈ پر آ جاتے ہیں، رات کو بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے مجھے اتنا بہترین موقع دیا ہے، سارا دن کے اندر میری حفاظت و نگہبانی کی ہے، میرے ساتھ رہا ہے، مجھے تمام آفتوں اور خطروں سے بچایا ہے۔ سو ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کو دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی اس کی زندگی کے اندر، بنی اسرائیل قوم کی زندگی کے اندر خدا نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، جیسے یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات دکھاتا تھا لیکن ان کا ایمان کمزور تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی خدا آسمان پر سے من برسا رہا ہے، گوشت آ رہا ہے، روٹیاں آ رہی ہیں، وہ کھا رہے ہیں، لیکن جیسے مشکل وقت ان پر پڑتا تھا تو وہ خدا کی اور موسیٰ کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے، مخالفت کر، کبھی پانی نہیں مل رہا، کبھی کھانا نہیں مل رہا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ اس کے خادم کی، موسیٰ کی جو پرانے عہد نامے کا بہت بڑا نبی ہے، اس کی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی توہین کر رہے ہیں، خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے بندہ کی مخالفت کریں۔ لیکن میرے عزیزو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بنی اسرائیل قوم کی طرح جو ہے وہ بڑبڑاہٹ نہیں کرنی، ہمیں بنی اسرائیل قوم کی طرح بڑبڑاہٹ نہیں کرنی، بلکہ اس کے برعکس جو ہے میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی جو ہے وہ شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم جو ہیں کیا کریں؟ خدا کی شکر گزاری کریں۔ اگر دیکھیں پہلا کرنتیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھے، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ہے نہیں، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر سے، چنانچہ لکھا ہے لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے۔ حرام کار بھی نہ بنیں، زناکاری بھی نہ کریں کسی کے ساتھ بھی۔ زناکاری ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اور خدا کے بندہ داؤد نبی نے، آپ جانتے ہیں کہ زناکاری کی بیت شیبہ کے ساتھ، تو اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کو کتنے بڑے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، جو بچہ پیدا ہوا وہ مر گیا، اور سب سے بڑھ کر جو اس کے 2 نوجوان بیٹے تھے وہ جوانی میں ہی جو ہے وہ مارے گئے، اور پھر ایک اس کا بیٹا جو تھا جو کہ اس کے اپنے باپ کے خلاف ہو گیا، لیکن خدا نے برکت اینڈ میں داؤد کو ہی دی تھی۔ تو داؤد کی زندگی کے اندر عروج اور زوال ہمیں نظر آتا ہے جب اس نے زناکاری کی، زوال نظر آتا ہے جب زناکاری کی اس نے بیت شیبہ کے ساتھ، تو میرے عزیزو اس کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اس نے گناہ کیا خدا کے حضور میں، اور خدا نے اس کو سزا دی۔ تو میرے عزیزو، کلام کہتا ہے کہ زناکاری بھی نہ کریں، اور ایک ہی دن میں کلام میں لکھے 30,000 مارے گئے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جس طرح جیسے ان میں سے بعض نے کیا اور سانپوں نے ہلاک کیا۔ ہم آزمائش بھی نہ کریں، یسوع کہتا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، تو پالوس بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اور تم بڑبڑاؤ نہیں جتنا ان میں سے بعض بڑھائے، اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی ہیں۔ ہم جانیں، ہم سمجھیں، ہم کلام کو پڑھیں اور ہم اویئر ہو جائیں۔ مسیح خداوند کہتا ہے کبوتر کی مانند کیا بنو؟ بے آزاد بنو۔ کبوتر کی مانند کیا بنو؟ بے آزاد بنو۔ سانپوں کی مانند ہوشیار، اور کبوتر کی مانند کیا بنے؟ ہم بھولے بن جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آج صبح جو ہے ہماری زندگی کے اندر نہ تو گناہ ہو، نہ کوئی بدی ہو، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری ہو۔ ہم خدا کے کلام سے رہنمائی لیں، اور پالوس رسول جو پہلے تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت میں کہہ رہا ہے، بس ہر ایک بات میں خدا کی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو، حالات جیسے بھی ہوں،
اور ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، ہر حالات میں کریں، جیسے بھی حالات ہوں۔ آپ جب خدا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا آسمان پر سے آپ کو ڈھیروں برکتیں دے گا، جیسے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو دی اور ان کو مشکل وقات میں جو ہے ان کو بچا بھی لیا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آسمانی باپ، میں آج صبح تیری شکر گزاری کرتا ہوں، خاص کر آج کی اس صبح کے لیے، اس وقت کے لیے، اس جگہ کے لیے۔ پیارے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جس طرح تو نے گزری رات ہماری فاصل نگہبانی کی، ہمیں آج کا یہ دن بخش دیا۔ پیارے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تیرے بیٹے اپنے مناجی خدا یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں خدا، اور میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج میں اس چینل پر آیا اور تو نے میری مدد کی سارے کلام کو سنانے کے لیے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ جب یہ کلام خداوند لوگوں تک پہنچے، جب یہ کلام لوگ سنیں تو ان کے دلوں پر چوٹ لگے اور وہ توبہ کریں اور خداوند تجھے اپنا خداوند قبول کر لیں۔ اور سب سے بڑھ کر خداوند آج کے کلام سے جو ہم نے سیکھا ہے، شکر گزاری کا جو پہلو ہم نے سیکھا ہے، خداوند ہم تیرے حضور شکر گزاری کرتے جائیں اور تجھ میں بڑھتے اور خداوند ترقی کرتے جائیں۔ میں اس چینل کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں، پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، ان کی مسز اور ان کے بچوں اور ان کے گھرانے اور ان کی کلیسیا اور ان کی پوری ٹیم کے لیے۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا چینل جو ہے سیٹ کیا ہے، جہاں پر آ کر بہت سارے خدا کے خادمین جو ہیں، ایونجلسٹ، مبشر، بشپ تیرا کلام سناتے ہیں اور لوگ برکت پاتے ہیں۔ خدا اس چینل کو اور ان کے مالکان کو ہمیشہ اس دنیا میں آباد اور سلامت رکھنا اور بڑی برکت دینا، بڑی برکت دینا۔ تیری شکر گزاری، جتنے کیمرہ مین ہیں یہاں پر، خدا ان سبوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، خدا اس چینل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم سبوں کو چھونا، مسا کرنا، خدا یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، پاکستان کلیسیا کل ایمانداروں کے ساتھ، خاص کر تیری پیاری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خداوند، اور اس چینل کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند کا فضل آپ سب پر ہو۔